माँ उन सबको यही एहसास दिलाना चाहती थी कि उनकी अहमियत उन सब की जिंदगी में क्या है, और माँ को अपना मिशन सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था। और माय फ्रेंड हादी, कैसा लगा हार का मजा चख के? यकीनन बहुत मजा आया होगा। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम दानिया के बगैर कुछ नहीं कर सकते, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भी वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, वरना बाद में कोई बड़ा खसारा तुम्हारे मुकद्दर में ना लिख दिया जाए। उसने रायमा को तंजिया नजरों से देखते हादी को सुनाया था, जो उसकी बात पर लब भींच कर रह गया था, जबकि शावीर आईना को घूर रहा था। जब उसकी खूनख्वार नजरों को खुद पर महसूस करती, माह रूह के पीछे छुप रही थी। अरे आईना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां दानियाल तुम्हें बुला रहा है, जरा उसकी बात तो सुनो। वो मुझसे तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। मैंने कहा कि मैं जाकर तुम्हें भेजती हूँ। जाओ, वो वहां है, उस दरख्त के पास खड़ा है, जाओ। उसने आईना को जाने का इशारा किया। उसका इशारा समझ आईना फौरन वहां से निकली थी। माह की बात पर अब शामिर की खूनख्वार नजरें माह की तरफ थीं, जो उसी की आंखों में आंखें डाले उसे चिढ़ाती हुई नजरों से देख रही थी कि रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो। शावीर एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, जैसे माह को दांतों तले पीस रहा हो। माह को उसी इस हालत में बेबसी के एहसास तले फड़फड़ाते देख इंतहा की हद तक मजा आ रहा था। लगता है जलने की बू आ रही है कहीं से, है ना दानिया? उसने दानिया से पूछा, जो उसकी बात का पस मंजर समझ हंस दी और उसकी बात में हाँ मिलाई। सही कहा। उसकी बात पर शाहवीर ने उसको भी घूरा, जो कंधे उचकाकर रह गया, जबकि शामीर उन्हें तासुफ से देख रहा था, जो बच्चों की तरह लड़ते रहते थे। हादी वहां से हट चुका था। दानिया को ज्यादा देख वो उसके पीछे गया था, जबकि वीर का बस नहीं चल रहा था कि माहिरूह को कहीं उड़ाकर फेंक दे। और तुम मुझे घूर कर क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? उसने शामिर को देखते हुए कहा, जिसकी नजरें मुसलसल उसका तवाफ कर रही थी। एकदम माह ने उसे निशाने पर रखा था, जो एकदम खुद को निशाने पर महसूस करते हड़बड़ा गया था और नफी में सर हिलाने लगा, जैसे बचना चाह रहा हो। मेरे भाई से दूर रहो। शावीर एकदम उसके आगे आया था। उसके लहजे में वाजिया तंबी थी। ना रहूं तो? माँ भी एक कदम उसके नजदीक आती उसकी नजरों में नजरें गाड़े बोली। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसे कुछ कहता, मारिया बीच में आई और उसे ले गई। शाह बेबी, मैं आज इसका बंदोबस्त करती हूँ, तुम गुस्सा मत करो। शामीर उन्हें जाते देख माह का हाथ खींचकर अंधेरे में एक दरख्त के पीछे ले गया। आईना, जो दानियाल से मुस्कुराकर बात कर रही थी, एकदम हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस कर उस तरफ देखा जहां वीर उसे बड़े जब्त से देख रहा था। आईना ने डर कर बेसाख्ता थूक निकला था। तुम जाओ यहां से, उसने दानियाल को गुस्से से कहा। क्यों जाऊं? मैं आईना से बात कर रहा हूं। तुम जाओ और छोड़ो उसका हाथ। दानियाल भी उसे गुस्से से देखते बोला, जो खाम खान के बीच आ रहा था। तू जानता भी है कि क्या कह रहा है? तू मुझे रोक रहा है? द ग्रेट शाहवीर को वो गुर्रा कर बोला, तो आईना डर कर थर थर कांपने लगी। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला था वो उनके लिए अच्छा तो बिल्कुल साबित नहीं होने वाला था। शाहवीर, उसने शाहवीर का बाजू थामते उसे शांत करना चाहा, मगर उसने आईना का हाथ झटक दिया और दानियाल का कॉलर पकड़ा था। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी के एक गुंडे से बात कर रहा हूँ, और डर तो मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इस लड़की का हाथ छोड़, खाम खान दादागिरी मत दिखा। दानियाल भी उसे घूरते हुए बोला, तो शाहवीर की बस हुई थी। जानता भी है तू? कौन है ये मेरी, जो मुझे इसे छोड़ने का कह रहा है? शाहवीर उसे झटका देते हुए बोला, चल आज बता ही दे, क्या लगती है ये तेरी? तेरी बहन है क्या, जो मुझे उससे मिलने से रोक रहा है? दानियाल भी उस पर चीखते हुए बोला, तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और उसने कस के एक मुक्का दानियाल के मुंह पर मारा था, जिसके बायस वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा था और उसने बेयकीनी से अपने मुंह पर हाथ रखा था, जिससे खून निकल रहा था। और फिर क्या था, देखते ही देखते वो दोनों बुरी तरह गुथम गुथा हुए थे। शाबिर गुस्से से बेकाबू होता उसको मारता जा रहा था, पे दर पे मुक्के बरसाता चला जा रहा था। आखिर उसने आयना को उसकी बहन कैसे बना दिया था, जबकि वो उसकी बीवी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको मेरी बहन कहने की? बीवी है मेरी, सुना तूने? बीवी है वो मेरी। अगर ऐसा दोबारा कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी।
तेरे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा और तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, समझा? आइंदा मेरे सामने मत आना। वो उसे बुरी तरह लहूलुहान करता झटके से वहां फेंकता। आयना को जबरदस्ती वहां से लेकर जा चुका था और उसे दीवार के पीछे जाकर लगाया। मना किया था ना, मना किया था ना मैंने, मना किया था ना मैंने कि तुम मुझे किसी के करीब नजर ना आओ। तुम फिर किसी और के करीब क्यों गई? किसी और से हंसकर बातें क्यों की? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? मेरी खिलाफ वर्जी क्यों की? बोलो, समझ नहीं आई क्या मेरी बात? शाहवीर ने एकदम आईना पर धाड़ते हुए उसे झंझोड़ कर कहा तो वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, शाहवीर ने उसके लबों को अपनी पुरजोर शिद्दत भरी दस्तरस में लिया और शिद्दत से उस पर झुककर उसकी सांसें खुद में मुंतकिल करने लगा। आयना को लगा ये उसका आखिरी दिन है, क्योंकि लाख चाहने के बावजूद भी वो शाहवीर को खुद पर से हटा नहीं पा रही थी। वो उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी, मगर शाहवीर पर उसके नाजुक मुक्कों का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उसके अंदाज में और शिद्दत आती जा रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में मिलती ऊधम मचा रही थी, जबकि शाहवीर की उंगलियां आयना की कमर पर इधर उधर घूमने लगी थीं। शाहवीर ने एक पल को उस पर तरस खाते उसे सांस भरने की मोहलत दी और अगले ही पल वो दोबारा उसकी सांसें अपने कब्जे में कर चुका था। वो दिल ही दिल में माह को सलवाते सुना रही थी, जो उसे शेर की कछार में धकेल कर खुद पता नहीं कहाँ जिन की तरह गायब हुई थी। आयना को कोई राह ना सूझी तो उसने एक बार फिर अपनी हाई हील उसके पांव पर मारी, जो दर्द के बायस झटके से पीछे हटा था। इससे पहले कि वो उसे दोबारा मजा चखा था, वो वहां से फरार हो चुकी थी, गधे के सर से सींग की तरह, और वो हाथ मलते रह गया। दूसरी तरफ माह की बकबक जारी थी, जिसके बायस शाहमीर ने तंग आते उसकी आंखों में आंखें डालते उसके लबों को ताला लगाया था झुककर। दूसरी तरफ माह की बकबक जारी थी, जिसके बायस शाहमीर ने तंग आते उसकी आंखों में आंखें डालते उसके लबों को ताला लगाया था झुककर। उसकी इस हरकत पर माह की आंखें हैरत की ज्यादती से फटती अपने साइज से दुगना ज्यादा खुल गई थीं, और वो अपने काम में मगन हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाते किसी ने उनकी तस्वीर खींची थी, जिसमें माह किसी लड़की पर झुकी थी। क्लिक की आवाज पर उसने झटके से शाहमीर को पीछे किया था और उस तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। जब तक मुझे पूरी दुनिया के सामने बीवी का दर्जा न दे दो, तब तक मेरे करीब मत आना। मैं आईना नहीं हूं जो तुम्हारे भाई की हरकतें चुप करके बर्दाश्त कर जाए। मैं माहे रूह हूं, मुझे अपनी इज्जत ज्यादा अजीज है। सुना तुमने? माँ उसे अच्छी तरह सुनाती वहां से जा चुकी थी, जबकि पीछे वो खज्जल होकर रह गया। जब वो बाहर गया तो माँ मुजस्मा बनी खड़ी थी। उसने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, जहां स्क्रीन पर उसकी कुछ देर पहले वाली मंजर की तस्वीर थी, जिसमें माँ की बैक साइड थी, मगर सब जानते थे वो माँ ही थी। तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी की होनहार स्कॉलरशिप वाली ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे काम भी अंजाम देती हैं। मारिया ने माह को तंजिया नजरों से देखते हुए माइक में कहा। सभी माह को चुभती हुई नजरों से देखने लगे थे। उनके वहमो गुमान में भी न था, जिसे थोड़ी देर पहले वो तारीफ की निगाह से देख रहे थे, अब उन सब की नजरों में उसके लिए कराहियत थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उसने एक एक लफ्ज भींच कर मारिया को झंझोड़ते हुए कहा, जिसने झटके से खुद को आजाद करवाया था। यही है तुम्हारी हकीकत जो सबके सामने आ गई है, इसलिए इतनी पारसा बनने की कोशिश मत करो और शाहमीर से भी दूर रहो। वो उसे देख तमस्खुराना नजरों से बोली, शाहमीर और मेरे बीच मत आओ, क्योंकि मैं अपने रिश्ते की वजाहत देना तुम्हें जरूरी नहीं समझती। वो भी कहाँ किसी का उधार रखती थी। उसे धक्का देते हुए बोली, जिस पर मारिया पीछे गिरी थी। आयना और दानिया भी वहां भागती हुई आई थी, माह को मुश्किल में देख। मेरे भाई का नाम मत लो अपनी नापाक जबान से, दूर रहो उससे, कहा ना हमने। वो भी माह को धक्का देते हुए बोला। तो उसकी बात पर माह का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हुआ था। माह ने ऐसे देखा जैसे इस बात की उम्मीद उसे शाहवीर से ना हो। आयना को भी दिली दुख पहुंचा था शाहमीर की इस बात पर। भला वो उसकी दोस्त को ऐसा कैसे कह सकता था? ऐसे क्या देख रही हो? अगर इतनी ही सच्ची हो तो बताओ, क्या ये तुम नहीं? वो उसे देख तंजिया नजरों से बोला। हाँ, इस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मगर ये नहीं पूछना चाहोगे कि मेरे साथ कौन था? वो भी उसे देखती हुई एक एक लफ्ज ठहर कर अदा करते बोली। वो कभी उसको बताना नहीं चाहती थी,
مگر اس نے جس طرح کا وار ماہ کی روح پر کیا تھا اس کی زخمی روح بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اب وہ بھی اس کی روح کو ویسے ہی تڑپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے کیا، تم جس کے ساتھ بھی منہ مارتی پھرو، میری بلا سے، کوئی بھی ہو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے صفاقی سے بولا تھا۔ تو پھر سنو، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہی بھائی شامیر ہے۔ اس نے بھی شاہویر کی روح پر ویسا ہی گہرا وار کیا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ اس کی ہستی تو جیسے زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ خبردار جو میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ وہ کسی نامحرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ شاہویر اس پر جھپٹا۔ لیکن یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اس کے لیے نامحرم ہوں؟ اس کی بات پر پوری یونیورسٹی کے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کے سانس لینے تک کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے اگر سانس لی تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو جائے۔ اور شاہویر تو ایسے مردے کی طرح کھڑا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ اگر تم اب ایک بھی لفظ بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے تمہارے تو کردار کا بھی نہیں پتا ہمیں، پتہ نہیں کب کیا کر جاؤ۔ شاہویر دھاڑتا ہوا اپنی حد سے بہت آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر پیچھے ساکت کھڑے شاہمیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور اس نے شاہمیر کو جھٹکے سے پلٹتے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا تھا۔ چٹاخ! اس تھپڑ کی گونج پورے ہال میں گونج اٹھی تھی، جبکہ شاہویر شدت سے پڑنے والے تھپڑ پر دورا ہوا تھا اور بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھتا سیدھا ہو کر شاہمیر کو دیکھا جو اسے خون رنگا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے آج تک اسے سخت نگاہوں سے تک نہ دیکھا تھا، آج وہی شخص اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ وہ بھی کس کی وجہ سے؟ بس ایک پرائی لڑکی کی وجہ سے۔ یہ سوچتے ہی اس کا پارا ایک دم چڑھا تھا اور وہ کچھ کر گزرنے کے ارادے سے ماہ روح کی طرف بڑھا تو شاہمیر دوبارہ بیچ میں آیا تھا اور نفی میں سر ہلاتے آنکھوں سے اسے باز رہنے کا کہا تھا، اور ماہ اب تک سن کھڑی ہلکی سی نم پڑتی سرخ آنکھوں سے شاہویر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے الفاظوں نے ماہ پر تیر برسائے تھے، اور وہ ایک بھی لفظ اپنی صفائی میں کہے بغیر اپنے شوہر کو اپنی ڈھال بنتے دیکھ رہی تھی، جس نے آج پوری دنیا کے سامنے اسے رسوا ہونے سے بچایا تھا۔ ہٹو شاہمیر، تم نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس طرح کی چال باز لڑکیوں کو۔ لڑکوں کو انگلیوں پر نچانا اچھی طرح جانتی ہیں۔ تمہیں بھی ضرور اس نے اپنی محبت کے جال میں پھانسا ہے۔ وہ شاہمیر کو دھکا دیتے ہوئے بولا اور پھر ماہ کی طرف بڑھنا چاہا، جب شاہمیر نے پھر سے اسے پیچھے سے پکڑتے نیچے پھینکا۔ اس سے پہلے کہ شاہمیر کا ہاتھ دوبارہ اس پر اٹھتا، ماہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور نظروں ہی نظروں میں اسے شانت کرنے کا کہا تھا، اور خود اس کی طرف بڑھتی نیچے جھکی اس کے قریب۔ تم جانتے ہو وہ میری اب بھی اتنی ہی بے عزتی کے بعد بھی اتنا ساتھ کیوں دے رہا ہے تن تنہا؟ نہیں جانتے نا؟ تو چلو میں بتاتی ہوں۔ وہ سب جو تم نے دیکھا وہ سچ تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، تمہارا بھائی تھا، مگر تمہارا بھائی میرے لیے غیر محرم نہیں بلکہ میرا واحد محرم ہے یہاں۔ اس کی بات سے نیچے پڑے اسے خون خوار نظروں سے دیکھتے شاہویر کی نظریں زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ سانس تو وہاں کھڑے ہر شخص کا رکا تھا اس کی بات پر۔ کسی کے بھی علم میں نہیں تھا کہ ماہ کوئی ایسی بات کر جائے گی، مگر اس حقیقت کو سنتے ہی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہاں موجود ہر ایک اسٹوڈنٹ اور ہر ایک ٹیچر حیرت میں گھرا کھڑا تھا۔ شاہمیر کے بھی دل کی دھڑکن رک گئی تھی دو پل کو اس کا اس طرح کا حوالہ دینے پر، مگر اب جیسے حالات تھے سچ کا باہر آ جانا ہی بہتر تھا، ورنہ ایسی سچویشن ماہ روح کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتی تھی، اور ایسا شاہمیر ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم الزام لگا رہی ہو میرے بھائی پر، گھٹیا الزام۔ سب کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو تم۔ وہ ایک دم اسے دھکا دیتے دیوانہ ہو کر اٹھا تھا اور شاہمیر کی طرف لپکا تھا۔ شاہمیر میرے بھائی سچ بول، تجھے جھوٹ بول کر اسے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تو اس کے لیے ہر مشکل اپنے سر پر لے جاتا ہے، جبکہ یہ لڑکی تو صرف تجھے محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ سن رہے نا میری بات؟ تو سب کو بتا دے جو اس نے کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ بول، میری بات پر ہاں میں سر ہلا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے بے تابی سے نم آنکھوں سمیت شاہمیر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہڑبڑاہٹ سے کپکپاتے ہوئے لفظوں میں کہا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا کہ شاہمیر کی شادی ماہ روح سے ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو ایسی کوئی بھی رسم نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر ان دونوں کی شادی کب ہوئی؟
یقیناً ماہ روح جانتے بوجھتے ان سب کو دھوکہ دے رہی تھی اور شاہمیر کو بھی اس سارے معاملے میں گھسیٹ رہی تھی، مگر شاہویر ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ شاہمیر کو جھنجھوڑ کر اپنی بات پر راضی کرنے پر بضد تھا۔ اس کے نم لہجے پر شاہمیر کے دل کو کچھ ہوا تھا، آخر وہ اپنے بھائی کو بتائے بغیر نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یہ شدت سے بات محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے شاہویر کو نہ بتا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اگر وہ اسے پہلے ہی بتا دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ بولنا، خاموش کیوں ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ ایک دفعہ پھر اسے جھنجھوڑ کر زور سے بولا تو شاہمیر اپنے حواسوں میں واپس لوٹ آیا اور دل کڑا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے مثبت جواب پر شاہویر کے ہاتھ بے یقینی سے اس کے کندھوں سے ڈھلک گئے تھے اور وہ آنکھوں میں بدگمانیاں اور بے یقینی کے بادل لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو اپنے بھائی سے اتنا بڑا دھوکہ ملنے پر۔ تو ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو بس اسے سب سے بچانا چاہتا ہے، یہی بات ہے نا؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل کو بہلانے کے لیے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے بولا تو شاہمیر کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی اس کے لب و لہجے پر۔ ماہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ کچھ بھی کہہ کر ان دونوں کے درمیان اور کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی شاہویر کے رویے پر دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ جاننے سے قاصر تھی کہ وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، سچ بول رہے ہیں، کیونکہ میں ان کے نکاح کی چشمدید گواہ ہوں۔ نسوانی آواز پر بے ساختہ سب کا سکتہ ٹوٹا تھا اور سب اس طرف دیکھنے لگے جہاں آئینہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی۔ کہیں سے بھی پہلے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو اتنے لوگوں کے سامنے بول نہ پاتی، اور اب تو بات اس کی دوست کی عزت پر آ گئی تھی جو ہمیشہ اس کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تو پھر وہ کیسے نہ بولتی؟ کیوں چپ رہتی وہ؟ تم بھی تو اس کی دوست ہو، کیا پتا اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو؟ ماریا اس کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی جو بار بار اس کے اور شاہویر کے بیچ آتی تھی، اس لیے وہ غصے سے اس کو جھوٹا کہتے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا تم جیسی چال باز لڑکی یہی کہے گی، مگر تم جیسیوں کا منہ بند کروانے کے لیے میرے پاس بہت اچھا ثبوت ہے جس سے نہ صرف تم منہ کے بل گرو گی بلکہ ایسا گھٹیا الزام لگانے کی وجہ سے تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آئینہ غصے سے اسے کہتی اس کے قریب سے گزرتے زور سے اس کے پاؤں پر ہیل مار کر گئی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی آہو پکار کو نظر انداز کیے آئینہ نے اپنا فون پروجیکٹر سے اٹیچ کیا اور بڑی سکرین پر شاہمیر اور ماہ کے نکاح کی ویڈیو چلا دی، جہاں شاہمیر اور ویر کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی شاہمیر کی آنکھوں سے حیرت اور غم سے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ باقی ٹیچرز بھی شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے کہ انہوں نے کیسے اپنی اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ پر بغیر جانے کتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اب وہ پشیمان ہوتے ماں سے معافی مانگنا چاہتے تھے جو یک ٹک صرف شاہویر کو دیکھ رہی تھی، جو بھی یقینی سے سکرین پر چلتی ان دونوں کے نکاح کی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے ماں باپ بھی شامل تھے۔ نظر تو شاہمیر کی بھی شاہویر کے بدلتے تاثرات پر تھی، تو مطلب اس نکاح سے سب واقف تھے، بس اسی کو انجان رکھا گیا تھا، اور یہ بات شاہویر کے دل توڑنے کا باعث بن رہی تھی کہ آخر اسے کیوں لا علم رکھ کر اتنی بڑی بات چھپائی گئی۔ شاہمیر اس کے قریب بڑھنے لگا تو وہ اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے وہیں رکنے کا کہتے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور آئینہ کی طرف بڑھا تھا۔ تم نے بھی مجھے دھوکے میں رکھا، ان سب کی طرح انجان رکھا، جانتے بوجھتے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے۔ وہ شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سمیت آئینہ کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سب اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگے کہ بھلا اس کا آئینہ سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے جس کا وہ حوالہ دے رہا تھا۔ اب بھی تمہارا رد عمل ویسا ہی سخت ہے، تم اب بھی ان کے نکاح کے خلاف ہو، ماہرو کو پسند نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے تمہیں اس سب سے انجان رکھا گیا تھا۔ آئینہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس سے خود بھی شاہویر کا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں سب سمجھ گیا، تم سب ملے ہوئے ہو۔ شاہویر ان سب کو شک کے نگاہ سے دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے بڑھانے لگا، جبکہ سب اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ شاہمیر بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا، پتہ نہیں کہاں۔
شہویر کو شدت سے اپنے آپ پر غصہ آیا تھا کہ کیوں اس نے شہویر کو اتنی بڑی بات سے انجان رکھا۔ پیچھے جب سب ماں سے معافی مانگنے کے لیے بڑھنے لگے تو وہ بھی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں کیوں آخر کیوں ہوئے ان دونوں کی شادی؟ آخر میں کیسے سب سے انجام رہا؟ مجھے کیوں خبر نہ ہوئی؟ کیوں میں ان کے مینی خیز نظروں سے انجان رہا؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر میں کیوں نہ سمجھ پایا؟ شہویر اس وقت سنسان سڑک پر اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر دھاڑتے ہوئے چیخ چیخ کر اپنے اندر کا لاوا باہر نکال رہا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل سمجھتا۔ کیا تھی آخر شہویر کی سچائی؟ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جس سے سب انجان تھے؟ کچھ تو تھا جس پر پردہ پوشی تھی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی تمہیں اپنے بھائی کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ اب تم دونوں کے مقدر میں جدائی میں لکھوں گا۔ جیب سے لائٹر نکال کر آگ کا شعلہ بھڑکاتا وہ کوئی سنکی لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہر کوئی سب کچھ بھلا کر یونیورسٹی میں موجود تھا۔ ان سب لوگوں نے ماں سے معافی مانگی تھی جنہوں نے اسے غلط سمجھا تھا اور غلط پرکھا تھا، مگر ماں کو ان کے معافی مانگنے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ لوگ اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ مگر اسے ابھی تک شہمیر کا لہجہ اور اس کی حرکات کھٹک رہی تھی۔ وہ لاکھ سوچ چکی تھی اس بارے میں، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا کہ شہویر اسے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، وہ ان دونوں کی شادی کے اتنا خلاف کیوں ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب آئینہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا، ماں، آئی ایم ریئلی سوری، شہویر کے سب کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز اسے معاف کر دو۔ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ کل اس کے رویے سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو۔ آئینہ نے نم آنکھوں سے ماہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ماہ نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ دانیہ بھی ان دونوں کی ہی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں آئینہ، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو اس کی وجہ سے؟ وہ تو پھر میرا کچھ نہیں لگتا، مگر تم تو میری دوست ہو نا، میری بہن، اپنے آنسو صاف کرو۔ بھلا کسی کی باتیں مجھے کیا دکھ پہنچائیں گی؟ جب میرے اپنے میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بات کا غم نہیں۔ اس نے آئینہ کو گلے سے لگا کر تسلی دیتے کہا تو دانیہ بھی ان کے گلے لگی۔ شہمیر بے چینی سے نیچے ٹہلتا ہوا شہویر کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اسے منا سکے۔ جیسے ہی شہویر کمرے سے باہر نکلا، شہمیر اس کی طرف لپکا اور اسے ہاتھوں سے سمجھانے لگا کہ وہ اس کے بغیر یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماما بابا نے اسے مجبور کیا تھا۔ اپنے بھائی کی یوں بے چینی دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور شہمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے میر، میرے بڑے بھیا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے تو میری باتیں دل پر ہی لے لیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، چاہے کتنی ہی ماہرو کیوں نہ آ جائیں؟ ہم دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم دو جسم ایک جان ہیں، ہے نا؟ شہویر نے بشاشت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے آخر پر اس کی تصدیق چاہی تھی، جس پر شہمیر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کی تصدیق کی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو ہاں بالکل ایسی بات ہے، اور اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر صفیہ بیگم اور ساحر صاحب دونوں مسکرا دیے تھے اور دل ہی دل میں ان دونوں کی محبت ایسے ہی قائم رہنے کی دعا کی تھی، مگر کیا واقعی یہ دعا قبولیت کی سند پائے گی یا نہیں؟ جب وہ دونوں بھائی بشاشت سے ایک ساتھ یونی کیفے میں داخل ہوئے تو ہادی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہا ہو کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ کل ہی تو شہویر اتنا لڑ جھگڑ کر گیا تھا شہمیر سے، اور آج وہ شہمیر کے ساتھ یوں آ رہا تھا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ کیا ہوا بیٹا، منہ کیوں کھلا ہے تیرا؟ شہویر نے آ کر ہادی کا کھلا ہوا منہ بند کیا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میری چھوڑ، اپنی سنا، یہ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ آج کل تو تم بڑے غصے میں گیا تھا شہمیر سے لڑ کر، اور آج اس سے اس طرح چپک کر آ رہا ہے جیسے کسی نے الفی سے جوڑ دیا ہو۔ اس کے گہرے لطیف سے طنز پر دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم جانتے تو ہو ہادی، یہ میرا کل واحد اثاثہ ہے جس کے لیے میں جان تک لٹا سکتا ہوں، تو جیلس ہونا تو واضح بات ہی نا۔ اس نے جان نثار کر دینے والی نظروں سے شہمیر کو دیکھتے کہا، جس پر شہمیر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور دل نے ایک بار پھر اپنے بھائی کی محبت میں اور جھک گیا تھا۔ ایک دم سے ماہروح کو شہمیر کی زندگی میں دیکھ میں اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ مجھے لگا میں اپنے بھائی کو کھو دوں گا، مگر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے بھائی کی خوشی اس میں ہے، تو مجھے اب ماہروح سے کوئی اعتراض نہیں۔
اس کایا پلٹ پر ہادی ششدر رہ گیا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوتے ہوئے شاہویر کا ماتھا الٹے ہاتھ سے چیک کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ شاہویر نے چڑھ کر کہا۔ کچھ نہیں، بس یہی دیکھ رہا تھا کہ بخار تیرے سر کو کیوں چڑھ گیا ہے۔ ہادی نے اچھمبے سے کہا تو شاہویر نے تنگ کر اسے کمر پر ایک جھامپڑ رسید کیا، جس پر وہ بلبلا کر رہ گیا اور شاہمیر کا کہہ سکتا تھا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ شاہویر اسے تیکھے جتونوں سے گھور کر بولا تو ہادی بھی اسے ڈبل گھوری سے نوازنے لگا اور بولا، تو اور ماہ روح سے صلح کرے گا جس سے تیرا 36 کا آنکڑا ہے؟ ہادی پھر بے یقینی سے بولا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ کبھی بھی ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے ہادی کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شاہویر اتنے عرصے سے اسے ناپسند کرتا آیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شاہمیر کی خاطر ماہ روح سے صلح کر لے گا، تو یہ بات اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر دونوں بھائیوں کی گھوریوں کو دیکھتے اسے یہ بات ماننی ہی پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کلاس میں موجود تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو اکٹھا آتے دیکھ باقی کلاس کا منہ حیرت سے کھلا تھا، کیونکہ کل کا منظر اس سے بالکل الٹ تھا، اور آج جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ناقابل یقین تھا۔ ماں بھی شاہویر کو شاہمیر کے ساتھ ایسے آتا دیکھ ٹھٹکی تھی۔ آئینہ اور دانیہ تو خوش تھی، کیونکہ اب انہیں لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان سب کی حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب شاہویر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، شاہویر بالکل ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور کہا، ماں، میں کل کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا وہ سب مطلب نہیں تھا۔ تمہیں شاہمیر کی زندگی میں اچانک دیکھ کر میں پاگل ہو اٹھا تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، تو مجھے برداشت نہیں ہوا کہ تم اس کی زندگی میں کیسے آ گئی۔ اس لیے میں نے کل جو بھی کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ شاہمیر اس کے معافی مانگنے پر فوراً آگے بڑھا تھا، جبکہ پوری کلاس سانس روکے شاہویر تک گریٹ کو کسی سے پہلی بار معافی مانگتا دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ یقیناً یہ منظر تو سنہرے حرفوں میں کتاب میں لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ شاہویر کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، اور آج اگر جھک بھی رہا تھا تو وہ بھی اپنی سب سے بڑی دشمن کے سامنے۔ ناممکن تھا یہ سب جو آج ممکن ہو گیا تھا۔ ماں زیرک نگاہوں سے اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی۔ شاہمیر کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے کل جو سب کہا میں نے تمہیں شاہمیر کے لیے معاف کیا۔ اس کے انداز پر شاہویر سر نیچے کیے مسکرایا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ I am honored، اس نے شریر لہجے میں کہا تو شاہمیر مسکرا دیا، ساتھ دانیہ اور آئینی بھی۔ اگر تم نے مجھے دل سے معاف کر ہی دیا ہے تو پھر میں شاہمیر کے بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے لیے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے ایک ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو ماہ روح نے تیز نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کو گھورا اور اس کی طرف دیکھا۔ سب یہ سن کر دنگ رہ گئے تھے، جبکہ شاہمیر بھی حیرت سے شاہویر کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا اس نے ماہ کو بھابھی کے طور پر قبول کر لیا تھا؟ اس کی بات پر ماہ جانچتی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی کہ آخر اب وہ کون سی چال چل رہا تھا، لیکن وہ اس سے معافی مانگ چکا تھا۔ شاہویر اور معافی، وہ بھی اس سے، یہ ناممکن تھا، مگر پھر بھی ماہ اس پر پوری طرح یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے چاروں طرف سے اس کے پاس سے گزر گئی، تو آخر وہ جواب دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ شاہویر نے گہری سانس بھر کر سوچا اور پلٹا تو اسے اپنے پیچھے ہی پایا۔ شاہویر، مجھے بہت اچھا لگا سن کر کہ تم نے مجھے بھابھی کے طور پر قبول کر لیا ہے، مگر تمہارا پرپوزل میں ایک شرط پر قبول کروں گی، بولو منظور ہے؟ شاہویر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کے ایک ایک انداز کو دیکھا۔ بھلا اب کون سا دھماکہ کرنا چاہتی تھی ماں؟ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر بھابھی سرکار، آپ بس حکم کریں۔ اس نے نیموا جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے آخر میں شریر لہجے میں آنکھ مارتے کہا تو ماں کھل کر مسکرائی۔ سب حیرت سے انہی کو دیکھ رہے تھے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے تم جانتے ہو میری طرح تمہارا اور آئینہ کا بھی نکاح ہو چکا ہے۔ ماں کا اتنا کہنا تھا کہ سب لڑکے لڑکیوں کے منہ سے اوہ جیسی آوازیں برآمد ہوئی تھی۔ شاہویر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ بس یہ بات سب کے سامنے لا کر اسے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھتے وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس کو ابھی بھی یوں مسکراتے دیکھ ماں کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کی رخصتی ہو، پھر میری اور تمہارے بھائی کی، بولو منظور ہے؟
ماہ نے اس کو دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی یقیناً شاہویر کچھ نہ کچھ تو الٹا سیدھا ضرور بولے گا، مگر اس کی سوچ کے برعکس شاہویر مسکراتے ہوئے اس کے آگے آیا تھا۔ آپ کوئی حکم کریں اور ہم تکمیل نہ کریں؟ بھابھی سرکار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے 1 ہفتے بعد ہماری یعنی آئینہ اور میری رخصتی ہوگی۔ بولے، اب تو خوش یا نام؟ ماہ کا کیا ایک ایک وار خالی جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر شاہویر اتنی جلدی بدل کیسے سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ بلکہ صرف ہماری ہی کیوں، ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ جس دن میں دلہا بنوں گا اس دن ہی میرے بھائی کے سر پر بھی سہرا سجے گا۔ اس نے خوشی سے شامیر کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا تو شامیر اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ اب بولیں بھابھی جی، اور کوئی اعتراض تو باقی نہیں؟ اس نے آنکھ ونگ کرتے کہا تو ماں سر ہلا کر رہ گئی۔ جب تک تم آئینہ کو خوش رکھو گے مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں۔ اب سب کچھ طے ہو ہی گیا ہے تو میں تمہارا پرپوزل قبول کرتی ہوں۔ آج سے 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی سمجھو۔ ماہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب دوست کھل کر مسکرا دیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاہویر مجھ سے پیار کرتا ہے اور شادی بھی مجھ سے ہی کرے گا۔ اس ڈبل بیٹری سے تو بالکل نہیں۔ شاہویر، تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اسے تو تم دیکھتے بھی نہیں، پھر اس سے نکاح کیسے کر سکتے ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ ماریا جو اب تک سکتے میں کھڑی تھی ایک دم ہوش میں آتی ہوئی لپک کر شاہویر کے پاس آئی اور اس کی جیکٹ کا کالر کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ یہ سب سن کر ایک دم پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی اتنی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب ایک چشمش لڑکی اس کے ویر کو لے اڑی تھی؟ وہ اپنا شکار ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ یہ ناممکن تھا۔ اسے کسی بھی طرح کر کے شاہویر کو دوبارہ اپنے جال میں پھنسانا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی اور مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہویر نے اسے غصے سے گھورا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے زور سے جھٹکے۔ تم پاگل ہوگی ہو ماریا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کیا میرا نکاح کسی اور سے ہو چکا ہے؟ اس لیے تمہیں زیب نہیں دیتا اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو، کیونکہ اب میرے پر صرف آئینہ کا حق ہے، کیونکہ وہی میری بیوی ہے، سمجھی تم؟ اس نے آئینہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم پاگل ہو اٹھی تھی اور آئینہ پر جھپٹ پڑی تھی۔ تو نے میرے شاہویر کو مجھ سے چھینا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تجھے مار ڈالوں گی میں، اس نے زبردستی آئینہ کا گلا دباتے ہوئے کہا تو شاہویر نے غصے سے ایک دم اسے پیچھے پھینکا تھا، جو دھڑم سے نیچے گری یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ خبردار جو میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، آئندہ اس کو ہاتھ لگایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، دور رہنا اس سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہویر وہاں سے آئینہ کو لے کر نکلتا چلا گیا، جبکہ سب حیرت سے اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ رہے تھے۔ دنگ تو ماہ بھی رہ گئی تھی، لیکن وہ سب اس سے انجان تھے کہ وہ جانے انجانے میں اپنا ایک اور دشمن بنا بیٹھے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ ماریا کے دل میں انتقام بھڑک اٹھا تھا اور وہ کس کس کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لینے والی تھی یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ 6 دن پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ آج ساحر صاحب کے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج وہاں 2 جوڑوں کی مہندی تھی۔ ان دونوں کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے مہندی ساتھ کرنے کی تجویز صفیہ بیگم نے ہی دی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ دونوں بہویں ان کے سامنے ہی رہیں۔ پورے گھر کو سفید اور پیلے رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ملازم یہاں وہاں افراتفری میں ساری سجاوٹ کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم ان سب کو نصیحت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ ارے صفیہ بیگم، آرام کیجیے، آپ اتنی پریشانی کیوں لے رہی ہیں؟ سب ہو جائے گا، آپ فکر مت کیجیے، میں ہوں نا۔ ساحر صاحب نے انہیں کندھے سے تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ارے کیسے نہ ٹینشن لوں، ان سب نے ابھی تک تیاری مکمل نہیں کی اور میرے دونوں بیٹے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہیں۔ آج ان کی مہندی ہے اور ان دونوں کو آوارہ گردی سوجھ رہی ہے۔ کوئی ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں؟ جب میری بہویں آ جائیں گی تو میں آرام کروں گی اور اطمینان سے ان دونوں کی ذمہ داری ان پر ڈال دوں گی۔ بھئی اب مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے 2 جوان لڑکے، انہوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سرنڈر کرنے کے انداز میں کہا۔ ان کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر خوش ہوتی بھی کیوں نہ، وہ اپنے دونوں بیٹوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے والی تھی، اور ان کی دونوں بہویں بھی تو سلجھی ہوئی تھی نا، انہیں کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں تھی
وہ جانتی تھیں کہ وہ دونوں سب سنبھال لیں گی اور اسی بات کی انہیں خوشی تھی۔ اب ذرا شاہمیر کے کمرے کا رخ کرتے ہیں تو دونوں بھائی اپنی اپنی مہندی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شاہمیر نے پیلا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، جبکہ شاہویر نے سفید کرتا اور گلے میں اورنج چنری دوپٹہ۔ دونوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہے تھے۔ میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا؟ شاہویر شیشے میں دیکھتا اپنے بال صحیح کرتے شاہمیر سے کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا، جس پر وہ صرف اسے گھوری سے نواز کر رہ گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم سننا کیا چاہتے ہو۔ ابھی وہ دونوں اپنی تیاری میں مگن تھے جب ہادی دھاوا بولتا وہ اندر داخل ہوا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا روپ آیا ہے تم کمینوں پر، دغا بازو، خود شادی رچا لی اور مجھے رنڈواں، اوپس، میرا مطلب ہے کنوارا چھوڑ دیا۔ ہادی دہائی دیتے ہوئے بولا تو ان دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہادی نے دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتاری تھی، جو کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ تیری بھی ہو جائے گی، فکر نہ کر، جلدی جلدی اب ٹانکا جوڑ لے تو، وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ جوڑوں کس سے؟ جس سے جوڑنا چاہتا ہوں وہ تو منہ نہیں لگا رہی۔ وہ کھسیانے ہنسی ہنستا دھیرے سے سرگوشی میں بولا۔ جی ہاں، جب سے دانیہ نے اسے اگنور کرنا شروع کیا تھا اسے یہ بات کھلنے لگی تھی کہ دانیہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو توجہ کیوں دینے لگی ہے۔ یہی اس کے جلن کا باعث بن رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا وہ جہاں آتا وہ وہاں سے ہٹ جاتی۔ یہ چیز آگ میں اور تیل پھینکنے کا کام کر رہی تھی۔ خیر تم دونوں چلو، آنٹی بلا رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے گریٹ انٹری کا۔ دونوں کی انٹری وائٹ جیپ میں ہوئی تھی جو پیلے پھولوں سے سجی تھی۔ ایک طرف جیپ کے دروازے میں شاہویر کھڑا تھا تو دوسرے میں شاہمیر۔ نہایت شور اور ڈھول کے دھوم دھڑاکے میں دونوں کی آمد ہوئی تھی۔ ان کے کلاس کے منچرے لڑکی بھنگڑا ڈالتے ہوئے آ رہے تھے اور گاڑی سے نیچے اترتے اب تو انہوں نے شاہویر اور میر کو بھی کھینچ لیا تھا، جو نانا کرتے اب میدان میں پہنچ چکے تھے۔ شاہمیر بھی ہلکا پھلکا بھنگڑا ڈال رہا تھا، جبکہ اب شاہویر صحیح دھوم دھڑاکے سے اپنے اسٹائل میں پرجوش انداز میں بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ صفیہ بیگم کی آنکھیں یہ منظر دیکھ بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ ان دونوں کا تو آج ہر انگ ہی نرالا تھا۔ خوشی دونوں کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ نہایت پرزور استقبال کے ساتھ انہیں اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً سارے بڑے رسم کر رہے تھے جب صفیہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ شاہویر جا بیٹا، بہوئیں تیار ہو گئی ہوں گی پارلر میں، لے کر آؤ انہیں، وہ اسے نصیحت کرتے بولی تو اس کا منہ بینگن کی طرح لٹک گیا۔ کیا یار ماما، آج تو میری مہندی ہے، آج تو کام مت کروائے مجھ سے، وہ چڑھ کر بولا تو انہوں نے بغیر اس کی عمر کا لحاظ کیے سب کے سامنے اس کا کان مروڑا تو وہ بلبلا کر رہ گیا، اور سب کے کھلکھلا کر ہنسنے پر اس کا منہ سرخ ہوا تھا شرمندگی سے۔ کیا یار ماما، میں دلہا ہوں، کچھ تو خیال کریں، وہ کان چھڑاتے بولا جو لال ہو گیا تھا۔ بیٹا، کرتوتیں تو نہیں ہیں تمہاری دلہے والی، وہ بھی دو بدوس کی ٹانگ کھینچتے بولی تو محفل گلزار ہوئی تھی سب کے کہکوں سے۔ تو پھر بتاؤ کون لائے گا بہوؤں کو، وہ ان دونوں کو گھورتے بولی جو سج کر بیٹھے تھے۔ ماما، ہم دلہے ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، کیا پہلے دن ہی بیویوں کے نیچے لگ جائیں؟ شاہویر شاہمیر کے گلے میں ہاتھ ڈالتے دان دکھاتے بولا تو ایک بار پھر سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کرنے دیں انتظار ان کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ بادشاہ ہمیشہ اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ اس نے اپنی تراشیدہ مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا تو ہوا میں ایک فائر کی آواز گونجی تھی۔ دیور جی، وہ ملکہ ہی کیا جو اپنی ریاست میں خود نہ آئے۔ ہم وہ ہیں جو کسی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ دلہے کی بارات خود لے کر آتے ہیں۔ سب نسوانی آواز اور فائر پر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جہاں ماہ روح پیلے رنگ کا لہنگا پہنے پھولوں سے سجی سجائی ہیوی بائک پر موجود تھی، جس کے پیچھے آئینہ بے کیرٹ کلر اور پیلے لہنگے میں اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ دونوں کو اتنی خوبصورتی سے سجا دیکھ دونوں دلہے حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے بائک کو کک کی اور گانا بولتے بائک گول گول دائرے میں گھمانی شروع کی۔ اس نے شاہویر کے سامنے جا کر بائک روکی تھی اور شان سے اپنی کالی گلاسز کو نیچے کرتے اسے دیکھ کر کہا اور سٹیپ کیے تھے۔ اس نے شاہویر کو کھینچ کر دائرے میں کھڑا کیا تھا۔ اس نے شاہویر کی بلائیں لیتے کہا تو وہ اس کا الگ انداز دیکھ کر رہ گیا کہ بھلا ماہ کو کیا ہو گیا ہے۔ ماہ نے اپنی ساس صفیہ بیگم کے ارد گرد چکر کاٹتے کالر جھاڑتے بڑی ہونے کا اشارہ کرا۔ اس نے گلاسز اتار کر اس کے سر پر سجاتے کہا اور شاہویر کی طرف بڑھی۔ اس نے شاہویر کے پاؤں میں پاؤں اٹکاتے اسے گرا کر
انگلی دکھاتے شریر لہجے میں اس کا کان پکڑتے وارننگ دیتے کہا، جس پر سب کا کہکا گونجا تھا۔ آئینہ کے پاس جاتے اسے ہلکا سا ٹھمکا مارتے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ دانیہ یہ سب دیکھ کر ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ شاویر کو جھٹکے سے اٹھاتے ان سب کے ساتھ مل کر اس نے سٹیپ کرتے کہا تو محفل گلو گلزار ہوئی تھی اور ڈانس وہیں ختم ہوا، مگر ہوٹنگ برقرار تھی۔ دیکھا شاویر، تمہارے کان کھینچنے والی بھی تمہاری بڑی بہن آ گئی ہے، صفیہ بیگم ہنستی ہوئی اسے چھیڑتی بولی، جو منہ بنا کر کھڑا تھا۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے ممی، اس نے نیم و جھکتے شاویر کو آنکھ وینک کرتے کہا تو وہ دانت پیس کر